सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरू फिल अर्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मनबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के सफ़र हज में हम लोग मक्का मुकर्रमा में हाजिर हैं और आज बरोज़ सनीचर हमारे एक बहुत करीबी अजीज़ रफ़ीक इंजीनियर जो जिद्दा में बरसरे रोज़गार हैं, उनकी ख्वाहिश और उनके इसरार पर हम लोग जिद्दा के लिए आज़िम सफ़र हैं। इस वक्त हम लोग, आप देख ही रहे हैं कि मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ़ शाहराहों से गुज़रते हुए हम जिद्दा की तरफ रवां दवा हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है सीरू फिल अर्द, और ज़मीन की सैर करो। और उसकी वजह है कि जब तक हम सैर जब तक हम सैर न करेंगे उस वक्त तक हालात दुनिया से कम वाक़फ़ियत होगी, और जब दुनिया देखेंगे तो अगर आँख रखने वाले हों तो ज़रूर उससे इबरत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें खुली आँखें अता फरमाए और दुनिया को देखकर इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जब शहर जिद्दा का नाम आता है तो आज एक अजीब चकाचौंध दुनिया के खूबसूरत तरक्की याफ्ता शहरों में से एक शहर का तस्वुर उभरता है। ये जिद्दा शहर आज ऐसा है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा नहीं था। हालांकि इसकी अहमियत कम भी नहीं थी। इस शहर के नाम के बारे में लोगों में बड़ा इख्तिलाफ रहा। बहुत पहले इसे जुद्दा लोग कहा करते थे, फिर जद्दा कहा जाने लगा और मौजूदा हुकूमत ने इसे जीम पर ज़ेर लगा के जिद्दा कर दिया। इसके एक माना बताते हैं साहिल समंदर, कुछ लोग जद्दा कहकर दादी अम्मा का कॉन्सेप्ट जाहिर करते हैं। कहते हैं हव्वा जद्दा में उतारी गई, इसलिए उसका नाम जद्दा पड़ा। और कुछ लोग जिद्दा कहते हैं। ये इसमें मशहूर है, जिससे मशहूर हो जाए वही काफ़ी है। ये शहर आज शहर है, लेकिन आज से तकरीबन 3000 साल पहले भी ऐसे आसार और बाक़ियात मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वहाँ एक बस्ती थी।
چونکہ بالکل سمندر سے لگا ہوا ساحلی علاقہ تھا، اس لیے یہاں ماہی گیروں کی کثرت تھی جو سمندروں سے مچھلیاں لاتے تھے اور مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ انہی لوگوں کی رہائش آج سے تقریباً 3-3.5 ہزار سال پہلے ہوئی۔ بعض محققین نے یہ بھی بتایا جب سیل ارم ذات العماد ہوا، یعنی یمن میں سیلاب آیا، تو اس سیلاب کے بعد یمن جب تباہ و برباد ہوا تو وہاں سے کچھ لوگوں کا قافلہ، بچے کھچے کچھ لوگوں کا قافلہ یہاں آ کے قیام پذیر ہوا۔ آثار اور تحقیقات سے کچھ ایسی عبارتیں بھی پتہ ہوئی ملی جس سے قوم سمود کا تاثر ظاہر ہوتا ہے۔ بہرکیف تقریباً 3000 سال سے زائد ہوئے یہاں پر آبادی کے آثار ملتے ہیں، لیکن آج سے 1300 سال پہلے تک یہ بہت چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ ماہی گیر ہوتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، سمندروں میں جانا ان کے لیے آسان تھا۔ اس سے زیادہ اس کا اور کوئی بڑا رول نہ تھا اس علاقے کا، اس کا۔ بندرگاہ تھی، چونکہ یمن قریب، حبشہ قریب، مصر بھی قریب، بحر قلزم، بحر احمر یا ریت ہونے کی وجہ سے بندرگاہ تو تھی لیکن وہ زیادہ استعمال میں نہ تھی۔ اسلام آیا تو اسلام کے بالکل اولین دور میں بھی جدہ کوئی قابل ذکر بستی نہ تھی۔ سب سے پہلے اس دور کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جدہ کی بستی ہونے کی بجائے بندرگاہ کے طور پر مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 دور اور جدہ کی موجودہ بستی سے 80 کلومیٹر دور مغرب کی طرف، جنوب مغرب کی طرف اسی بحر احمر سے لگی ہوئی ایک اور بستی تھی جس کا نام تھا شعیبہ۔ یہ شعیبہ بستی اس زمانے کی مشہور بندرگاہ تھی، اور ایسی بندرگاہ کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام آتی تھی۔ شعیبہ کی بندرگاہ کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جب شروع اسلام میں مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا، نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ترک وطن کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر ہے کاروبار، زمین جائیداد چھوٹے تو چھوٹے، اللہ رب العزت کا قانون نہ چھوٹنے پائے۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب جانا ہی ہے تو تم لوگ حبشہ چلے جاؤ. حبشہ ایک اور بر اعظم ہے اور جزیرۃ العرب، دونوں کے بیچ میں یہ ریڈ سی، بحر احمر، اسے بحر قلزم بھی کہتے ہیں. تو شعیبہ کی بندرگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے کی اجازت دی کہ تم لوگ بس سمندر پار کرو اور سامنے جو ملک آئے گا حبشہ، وہاں کا عیسائی بادشاہ نیک طبیعت، نیک سرشت ہے، لوگوں کے لیے رحم دل بھی ہے، وہاں چلے جاؤ. تو سب سے پہلا مہاجرین کا وہ جتھا جو مکۃ المکرمہ سے حبشہ کے لیے چلا، اس کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کی زوجہ مکرمہ یعنی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھیں. اور جب یہ لوگ سفر کے لیے چلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ خاص کنیز حضرت ام ایمن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی رقیہ اتنی دور تنہا جائیں گی، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلی جاؤں، وہاں شہزادی صاحبہ کی دیکھ ریکھ میرے لیے آسان ہو اور شہزادی صاحبہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے. نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. یوں حضرت سیدہ ام ایمن بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ دیکھیے، یہ عمارت ایک محراب نظر آ رہی ہے. پہلے لوگ یہ بتاتے تھے کہ یہ حدود نہیں ہے. پہلا جو ہجرت کے لیے اللہ رسول کے لیے اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر اس امت میں چلا، اس کے سربراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. یہ مکے سے چلا تو میں عرض کر چکا کہ اس وقت جدہ بندرگاہ نہیں تھی، بلکہ جدہ سے 80 کلومیٹر دور اور مکے سے 90 کلومیٹر دور شعیبہ بستی بندرگاہ تھی. اس شعیبہ پر یہ قافلہ پہنچا اور وہاں سے کشتیوں کے ذریعے یہ لوگ ملک حبشہ کو ہجرت کر گئے. کچھ دنوں کے بعد یہ واپس اور اللہ کی مرضی تھی، کچھ سال کے بعد دوسرا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا. مہاجرین عبداللہ حضرت جعفر ابن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی، ان کی سرکردگی میں یہ قافلہ حبشہ کی طرف گیا. یہ دونوں قافلے ملک عرب سے جس بندرگاہ کے ذریعہ حبشہ کی طرف گئے اس کا نام شعیبہ تھا.
اور فتح مکہ کے بعد وہ مکی جنہیں یقین تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہ فرمائیں گے اور وہ اسلام بھی قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان میں سے بات جو اسی شعیبہ بندرگاہ کی طرف گئے اور اس بندرگاہ سے کشتیوں کے ذریعے باہر جا رہے تھے، یعنی افریقہ، بر اعظم افریقہ کی طرف۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ ایک صاحب جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ شعیبہ بندرگاہ سے کشتیوں کے ذریعے گئے، کشتی بیچ مجدار میں ڈوبنے لگی۔ اس میں جو شخص سب سے پہلے ڈوب رہا تھا، اس نے یا اللہ کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ اس نے سننے والے نے کہا کہ جب ہم اللہ سے بچ کر یا اللہ سے بھاگ کر جا رہے ہیں اور یہاں بھی موت کے وقت اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، تو پھر یہاں جا کے کیا فائدہ چل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا جائے۔ تو واپس آ گئے۔ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل وہاں تک جا کے آئے، حضرت صفوان وہاں سے جا کے آئے، پھر مسلمان ہوئے۔ یہ شعیبہ آج بھی بعض معاملات میں بہت مشہور ہے۔ مثلا سیاح پورے ملک عرب سے، خاص طور سے جدہ، مکہ، قرب و جوار، طائف وغیرہ سے سیلانی لوگ سیر و تفریح کے لیے ہفتے کی چھٹی گزارنے وہاں جاتے ہیں۔ اب پوری دنیا سے سمندر کے نظارے کرنے والے شعیبہ کے بندرگاہ پہ آتے ہیں، اور موجودہ حکومت نے وہاں ایسے انتظام کیا ہے کہ غوطہ خور غوطے لگا کے سمندر کے اندر کی زندگی دیکھنے کے لیے وہاں جایا کرتے ہیں۔ وہاں سرخ مونگے، بہت ساری چٹانیں ہیں۔ مونگے سے مراد کورل، جسے ہم مرجان کہتے ہیں، انگوٹھی میں جو مرجان پہنا جاتا اور دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، یہ مرجان سمندروں میں یہ پتھر جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں جیسے شہد کے چھتے، ایسے ہی بزد احمر نام کی جڑوں میں بیخ جسے کہتے ہیں، اس میں یہ کورل پتھر، یہ بڑی سخت چٹانیں ہوتی ہیں اور جہاں بے حساب ہوتی ہے۔ اور یہ جو بحر قلزم ہے، اس کا نام ریڈ سی، لال سمندر پڑا ہی اس لیے کہ اس میں دنیا میں سب سے زیادہ کورل یا مرجان یہی پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ لال اور مختلف دیگر رنگوں کی بے شمار چٹانیں پانی کے اندر ہیں، اس لیے سمندر کے اس خطے کا نام بحر احمر یا ریڈ سی پڑ گیا۔ اور یہ مونگے کی چٹانیں پچھلے جب سائنس نے اتنی ترقی نہ کی تھی، یہ پانی کے جہازوں کے لیے بہت بڑا سمندر میں جہاز ٹوٹ جاتے، کچھ پھنس، اسی لیے شعیبہ جہازوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں جہاز صدیوں سے وہاں پھنستے رہے، اٹکتے رہے۔ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس وقت بھی اسی شعیبہ پر روم سے آنے والا ایک جہاز جس میں عمارتی لدی تھیں،
اور بادشاہ روم نے وہ لکڑیاں حبشہ کی طرف بھیجی تھی تاکہ وہاں ایک عظیم گرجا بنایا جائے، لیکن وہ جہاز خدا کی قدرت کے اسی شعیبہ بندرگاہ پہ حادثے کا شکار ہو کر چٹانوں سے ٹوٹ کر اور ان کے بچ گئے، اور وہ لکڑیاں، وہ جہاز کے تختے، جہاز پہ لدی لکڑیاں، یہ سب شعیبہ بندرگاہ پہ لاد دی گئی، اور اہل مکہ کو خبر لگی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے انہوں نے انہی لکڑیوں کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا۔ وہ بھی شعیبہ ہی تھی۔ ابھی بھی 3 بہت بڑے بڑے جہاز، آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک جہاز پھنسا تھا، اس کا نام فہد، بہت بڑا جہاز سمندر کے اندر ہے، صرف اس کا اوپر کا مستول اوپر دکھا ہے۔ 3 بڑے بڑے جہاز شعیبہ بندرگاہ کے قرب و جوار میں پھنسے ہوئے ابھی بھی ہیں، لیکن اب وہ صرف تفریح کے کام آتے ہیں، اور سیلانی لوگ وہاں فوٹوگرافی کے لیے جا کے سیلفی لیتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے ایک بہت پرانی کشتی ملی، اور اس کے اندر لاکھوں سکے، مختلف دور کے سکے اس کے اندر سے ملے، جسے میوزیم وغیرہ میں رکھ دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعیبہ کی بندرگاہ یہ اصل بندرگاہ تھی، ہر عروج کو زوال ہے۔ آج شعیبہ کو خال خال لوگ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ خاص، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ حکم نافذ فرمایا کہ جدہ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بندرگاہ کے طور پر ترقی دی جائے۔ تو سب سے جدہ نظر عنایت اور نظر انتخاب خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک آباد کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا گیا، اور اس کے لیے ضروری کارروائیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائیں۔ اور آپ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حضرت عثمان غنی کے اس حکم سے چند سال پہلے اس جگہ بنوائی تھی، اور جب بندرگاہ تو اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس جدہ تشریف لائے، اور انہوں نے اس مسجد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں نماز ادا فرمائی۔ اور آپ یہ بھی سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ صحابہ یادگار مسجد آج تبارک و تعالی موجود ہے۔ بات تو یہ کہتے ہیں کہ آج سے 600 سے 700 سال پہلے تعمیر ہے، جگہ وہی ہے، نہیں 600 سے 700 سال پہلے وہ مسجد تعمیر کی گئی، لیکن محکمہ آثار قدیمہ نے جب اس کی تحقیق و تفتیش کی تو انہوں نے یہاں تک لکھا کہ آثار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے میٹیریل تقریباً 1000 سال پرانے ہیں۔ یہ
ہے کہ اس جگہ مسجد حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما نے بنائی تھی، اگرچہ بعد میں جو عمارت بنی وہ آج سے 600 سے 1000 سال پرانی ہے، اس میں ایک مینار بھی ہے، مٹی ہے اور مٹی ہے، اور وہ مسجد اگر اللہ نے چاہا ہم وہاں گئے، میں اسی مسجد کو بعض لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے امام شافعی کی مسجد جامع امام شافعی کہنا شروع کیا۔ موجودہ سعودی حکومت کے پیشرو شاہ سعود نے یا شاہ عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں جب یہ سب باتیں سنی تو اس کے فرمان کے مطابق اس مسجد کو بے عینہی اصل حالت میں، پرانی حالت میں باقی رکھا گیا، اور وہ مسجد آج بھی موجودہ سڑک سے تقریباً 1.5 میٹر گہرائی میں ہے۔ مینار وہی 600 سال 700 سال پرانا ہے، دیواریں پرانی ہے، فرش البتہ نیا کر دیا گیا ہے، اور اسے جدہ کے اصل پرانے شہر میں بطور تاریخی یادگار محفوظ رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکہ المکرمہ کی طرف چلا تو اس زمانے سے لے کے آج تک الحمدللہ جدہ باب مکہ کی حیثیت سے مشہور رہا۔ جدہ باب مدینہ کے طور پہ مشہور رہا، اس لیے مشرق کی طرف سے جتنے لوگ آئے اور افریقی ممالک سے بھی جو لوگ سمندری راستے سے آتے تھے، ہمارے ہندوستان، بر صغیر اور اس کے پیچھے اور دور دور سے، جنوب ایشیا سے، ان ممالک سے جتنے لوگ آتے، ان سب کے لیے سب سے بہترین بندرگاہ جدہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنے کے لیے۔ اگرچہ ادھر 25-30 سال 40 سال میں، یوں کہہ لو یہ 40 سے 50 سال سے سفر کا مزاج ختم ہوتا گیا، اب صرف ہوائی سفر ہو رہے ہیں، لیکن باوجود جدہ کی وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ آنے والے اور مدینہ منورہ آنے والے، ان سب کے لیے سب سے مصروف، سب سے مشہور، سب سے پسندیدہ اور سب سے مناسب شہر جدہ ہے۔ سارے ہوائی کمپنیوں کے جہاز یہاں کثرت سے آتے ہیں، اور حج کے لیے، رمضان میں عمرے کے لیے تو 1 منٹ کے لیے یہاں کا آسمان ہوائی جہاز سے خالی نہیں رہتا۔ اگرچہ فی الحال 10-12-15 سال سے مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر بھی براہ راست دنیا سے ہوائی جہاز آنے لگے ہیں، لیکن کم جدہ کی وہ مرکزی اہمیت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے بڑھی تھی، آج بھی کم نہیں ہوئی، اور اسی لیے جدہ کئی اعتبار سے پورے عرب میں ممتاز رہا، اور یہ شہر پوری دنیا کے مشہور شہروں میں شامل ہوا۔ آج سمندر کے قریب رہنے کی وجہ سے بحری جہازوں کا آنا جانا بے حساب ہے۔ بھارت کے سارے کام کاج اسی بندرگاہ سے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی، بلکہ پورے عرب کی سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ آج بھی جدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر میں تعلیمی، ثقافتی، تفریحی ایسے انتظامات حکومت نے کیے ہیں کہ پورے جزیرۃ العرب میں
تفریح کے لیے سب سے پسندیدہ مقام اور تہذیب و ثقافت کے لیے بھی جدہ کو کافی اہمیت حاصل رہی۔ دور راشدہ میں جدہ کی ترقی کے لیے کوششیں ہوتی رہیں تاکہ حجاج کرام اور معتمرین کو سہولت ہو۔ اب جب لاکھوں حجاج اور کروڑوں معتمرین جہاں آئیں گے، ظاہر سی بات ہے بزنس اور تجارت وہاں بڑھے گی۔ تو جدہ ریاض سب سے خوشحال، ریاض سب سے بڑا شہر، پھر یہاں صنعتیں قائم ہوئیں، بہترین صنعتیں جدہ میں ہیں، بہت بڑے پیمانے پر تجارت، صنعت، حرفت، ان سب جدہ رہا۔ اور ہر دور میں جدہ اہل اسلام کا مرکز نگاہ صرف اس لیے رہا کہ یہ مکہ اور مدینہ کا باب ہے، دروازہ ہے۔ راشدہ کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ پھر بنو امیہ آیا، پھر دور بنو عباس آیا۔ بنو امیہ عباس کے دور کی کوئی خاص تاریخ نہیں ملتی کہ جدہ شہر کے لیے ان لوگوں نے کچھ کیا ہو، سوائے کہ حجاج کرام کے آنے جانے کی سہولیات رہی۔ پھر اس کے بعد مصر کے سلاطین کا قبضہ ہو گیا، بنو عباس تو کمزور ہو گئے، بغداد تک محدود ہو گئے۔ مصر کے کبھی ممالک نے یعنی مملوک بادشاہوں نے، کبھی بیبرس نے، کبھی طولون نے، اور پھر ایک وہ بھی دور آیا جب حضرت غازی صلاح الدین ایوبی کا قبضہ حرمین طیبین پر اور یہاں تک کہ جدہ تک ہو گیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے جدہ کی دینی نہضت ترقی کے بہت سارے سامان کیے، اور پھر اس کے بعد فاطمیوں کا دور بھی آیا تھا، اس کے پہلے فاطمیوں کا دور آیا، پھر صلاح الدین ایوبی، اور پھر اس کے بعد ممالک آئے، اور مختلف لوگوں کے بعد پھر عثمانیوں کا دور آیا۔ ترکی کے سلاطین عثمانی نے جدہ کو بڑی ترقی دی، یہاں تک کہ پرتگیزوں میں واسکو ڈی گاما کے بعد پرتگیزوں نے یہاں پر حملہ کیا، گجرات کے بادشاہوں نے اس پر حملے کیے، اس لیے بہت پہلے ہی، کئی صدیوں پہلے جدہ شہر کو فصیل بند کر دیا گیا۔ بہترین قلعہ نما دیواریں بنائی گئی، ترکیوں نے اس میں اور اضافے کیے، اس میں دروازے بنے تھے، پہلے ایک تھا پھر دو ہوئے، ترکیوں نے 6 دروازے بنائے، باب مکہ، باب مدینہ، باب مغرب، باب مشرق، باب شمال، باب جنوب وغیرہ۔ پھر ترکیوں کے بعد حسین نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں بغاوت کی ترکی حکومت کے خلاف، اور عرب اور عجم کا جھگڑا کھڑا کر کے، بکھیڑا کھڑا کر کے ان ترکی سلاطین کو سرزمین حرمین طیبین سے واپس کر بھیجا۔ اور پھر 12 ہی سال ہوئے تھے کہ سعودی حکومت نے شریف حسین کو بھی تک 100 سال سے اوپر ہوئے، سعودی حکومت کے زیر نگی یہ جدہ شہر آیا۔ ان لوگوں نے بھی جدہ کو آج ترقی ملی ہے، وہ اسی سعودی گورنمنٹ کی دین ہے، اسی کی توجہ۔ لیکن ہم کو اس سے زیادہ اس بات کی ہے کہ تقریباً 13 اہل اسلام 7 کی گزرگاہ رہا ہے۔ سمندری راہ اتنے لوگ آئے،
اب چاہے خواجہ غریب نواز ہو اور اس کے بعد جتنے اولیاء اللہ آئے، اور آپ سن کے خوشی بھی محسوس کریں گے، امام شافعی کے قیام گاہ بھی کچھ دن پہلے تک موجود تھی۔ حضور غوث پاک قیام فرما ہوئے تھے، وہاں پہ خانقاہ قادریہ اور مسجد غوث اعظم موجود تھی۔ اور اس کے علاوہ افریقہ، یمن اور ہندوستان کے بے شمار اولیاء جو آئے وہ سب جدہ شہر سے ہوتے ہوئے ہی آئے، اور یہاں علم دین کا بہت بڑا مرکز بھی قائم ہوا۔ تو یہ سرزمین فقیر کے نزدیک خوبصورتی، حسن، جمال، خوش اور دیگر پہ سب سے یہ ہے کہ یہ اولیاء، علماء دین، محدثین اور فقہاء کی گزرگاہ اور قیام گاہ رہی ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ ہم اس شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو تقریباً 14 اہل کی گزرگاہ، اہل صلاح و فلاح کا مسکن، قیام گاہ، اور ہر زمانے کے حجاج کرام کی میزبان شہر یہ رہا۔ الحمدللہ اب ہم جدہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شہر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس شہر کے عطا فرمائے۔ تجارت کا معاملہ یہ کہ یہاں کا پرانا شہر بلد تھا، پرانے شہر کو بلد، میں تو اب تک بلد نہیں دیکھ سکا، گزرا ضرور ہوں، کیونکہ میری اپنی سوچ الگ قسم کی رہی، تو جدہ کبھی میرا آنا جانا نہیں رہا، جبکہ اب تو ٹور والے جدہ زیارت کے نام سے باقاعدہ پیکیج بھی بناتے ہیں، لیکن وہ جدہ زیارت کے نام پر ابھی چند سال پہلے بنی ہوئی مسجد الرحمہ، جو پانی ساحل سمندر پر پانی کے اندر ستونوں پہ کھڑی بہت خوبصورت مسجد، سنا ہے کہ بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے، بڑی شاندار۔ اس کے بازو میں ایک بہت بڑی تفریح گاہ ممبئی کے چوپاٹی کی طرز پر بنائی ہے، اور جھولے پھولے، یہ وہ میلے، جگہ جگہ نمائشیں، آرائشیں، ورنہ پرانی مسجد تو وہ مسجد فاروق اعظم یا عثمان غنی کہیں وہ ہے، مسجد غوث اعظم، مسجد امام شافعی، اور چند اور مسجدیں ہیں جو 400، 500، 600 سال پرانی ہیں، اور ابھی بھی موجودہ حکومت نے جدہ کے کچھ علاقوں کو ریزرو کر کے پرانی تہذیب کو باقی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں پرانے قبرستان ہیں، ایک قبرستان اور ہے جو بہت ہے، اس قبرستان کو اماں ہوا کا قبرستان کہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی قبر ہے، وہ بھی میں نہیں دیکھ سکا کیونکہ کبھی جانا ہی نہیں ہوا اس طرف۔ اب آج احباب کی خواہش پر جا تو رہے ہیں، لیکن اس قبرستان میں جانے نہیں ملتا۔ بہت بڑی قبر ہے، اور صدیوں سے یہ مشہور ہے کہ وہ حضرت حوا اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک ہے۔ تاریخ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت حوا کی وہ قبر ہے، مستند نہیں۔ حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے بہار شریعت میں بھی یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں، تو وہ قبرستان ہے۔ دیگر پرانے قبرستانوں کے علاوہ ایک قبرستان ہے جس کو فرنگیوں کا قبرستان کہتے ہیں، یا مقبرۃ النصارہ، عیسائیوں کا قبرستان۔
पुर्तगीज जब यहाँ आए थे, हमला किया था, तो उन पुर्तगीजों को यहाँ के लोगों ने, यहाँ की फौज ने कत्ल कर दिया था। उन सब को यहाँ दफन किया गया। ईसाइयों का कब्रिस्तान है, अब कोई दफन तो नहीं करता, वीरान पड़ा है। और वैसे ममलकत सऊदी अरबिया में जितने कब्रिस्तान है वो बेबसी और बेकसी के मुंह बोले शाहकार हैं। कोई भी देख ले के मुंह बोलते शाहकार। कि ऐसी वीरानी तो और कहीं नजर नहीं आती दुनिया के किसी कब्रिस्तान में जितनी यहाँ नजर आती है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि सिवाय चंद उन मशहूर मस्जिदों के जो मौजूदा बड़ी शानदार बनवा ली है, आम मस्जिदें आज में वह पुराने ढरे की, तुर्की दौर की छोटी छोटी मस्जिदें, छोटे मीनार, उसके पास फलक बोस इमारतें। जैसे हमारे देहात वगैरह में कोई दुल्हन आती है तो गांव के बच्चे उसे बड़ी सजी धजी दुल्हनों को, ऐसे ही भी बेचारी ऐसी छोटी छोटी मस्जिदें, छोटे छोटे मीनार कसरत शहर में है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को टुकुर टुकुर देख। उससे अच्छी अच्छी मस्जिदें तो हमारे हिंदू पाक में देहातों में नजर आ रही। अल्लाह अक्ल सलीम की दौलत दे कौम मुस्लिम को कि वो मस्जिदों की अजमत और अहमियत को पहचाने और मस्जिदों को शाया निशान बनाए और मस्जिदों को आबाद करे, ख़ास तौर से अपने सजदों से आबाद करे। अल्लाह हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाए। बहरहाल अब हम जिद्दा शहर में दाखिल हो गए। मैंने ये सोचा कि जब इस शहर पे जा रहे हैं तो शुआइबा बंदरगाह जिद्दा और जिद्दा की अहमियत माजी और हाल में आपको बता दें। अब आप थोड़ी देर जिद्दा शहर को मेरी आवाज़ से नहीं, कैमरे से देखें, ताकि आपको समझ में आए कि मौजूदा जिद्दा क्या हो गया है। ये सड़कों का सैले रवा, ये गाड़ियों का बहता सैलाब और पुलों, कुबरियों, बाजारों, शॉपिंग मॉलों और चटोरों के लिए बेहतरीन काम। चूंकि ये शहर है जहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो यहाँ पंजाबी खाने, गुजराती डोसे, दिल्ली के खाने, कश्मीरी खाने, दुनिया के और अब तो सबसे ज्यादा वालों के लिए जिंदा दिलाने जिद्दा बड़े काफी है। अब चारों तरफ घुमाओ, ये देखिए जी। अच्छा, ये मेट्रो बनाया है। ये वो मेट्रो है जिससे हम लोग जिद्दा से, रास्ता जिससे जिद्दा से हम लोग मक्का इस बार गए थे, मेट्रो का रास्ता। और ब्रिज तो इतने बना दिए और ट्रैफिक का निजाम बहुत है। क्या हुआ, क्या बोल रहे? आपने कुछ कहा भाई? नहीं। हमारे सवाक कर रहे कि जिंदगी में पहली बार इतना मालूम हुआ जिद्दा और इसके बारे में। हम लोग आते रहे हमेशा जिद्दा जिद्दा जिद्दा। आप
تک صرف شاپنگ مال، کھانے کا اور خرید و فروخت اور تجارت کے لیے مشہور ہے، اور ہمارے حجاج کرام میں مکہ بڑھ گیا ہے۔ جدہ تجارت، اور جدہ صرف بلد ہوتی ہے، بلد یہاں کی مارکیٹ کا نام ہے، حالانکہ موجودہ اس بلدانی تہذیب کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے، نئے نئے بہترین تجارتی مراکز بنائے، لیکن باوجود اس کا وہ پرانا بلد کا وہ آج بھی باقی ہے، ہمارے حاجیوں کی بدولت کہ وہ شاپنگ کے لیے جدہ ضرور آتے ہیں ایک رکن سمجھ کر۔ پہلے جب اضافہ کیا سعودی حکومت تو اصل شہر سے مکہ روڈ کی طرف، اور 2500 کلومیٹر سے زیادہ اس طرف ترقی اور نئی عمارتیں بنائی۔ پھر بعد مدینہ ان لوگوں کا رخ ہوا تو 500 کلومیٹر تک اس طرف بھی ان لوگوں نے جدہ شہر کو بڑھا دیا۔ پھر تیسری طرف ساحل سمندر، خوشحال کے لیے، پیسے والوں کے لیے انہوں نے ساحل سمندر کی طرف بڑھنا شروع کیا، تو آج جدہ شہر سعودی دوسرا سب سے بڑا شہر، اور تجارت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے تو یہ اسی زمانے میں اور رسول البلاد، شہروں کی دلہن کہا جاتا تھا۔ رات جب ہوتی ہے اور یہاں لائٹیں جلتی ہیں تو یورپ و امریکہ کو ریس دیتا ہے یہ شہر، اور پھر یہاں کے وہ جو 3 ہوائی اڈے ہیں، خاص طور سے ایک حج ٹرمینل جو صرف حج کے دنوں میں حاجیوں کو ریسیو کرتا ہے، اور اس کی بھی ایسی کی گئی ہے جو صحرائی تہذیب کو ظاہر کرتا ہے، جگہ جگہ ہیں بہت بڑے بڑے تھے، حالانکہ وہ ہیں میں انہوں نے جدہ ایئرپورٹ کا وہ حصہ جو ملک عبدالعزیز کے نام پر جدہ ایئرپورٹ بنا، پھر بعد میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا، اور ایک وہ بھی ایئرپورٹ جس پر اس بار ہم لوگ اترے تھے جو میٹرو سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جڑا ہوا ہے، اور میٹرو بھی انہوں نے جو بنائی ہے، واقعی میں تو پہلی بار بیٹھا، لیکن جدید کو انہوں نے بہت اچھے ڈھنگ سے استعمال کیا ہے۔ اب ہم لوگ اپنے میزبان کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اس علاقے کو عزیزیہ کہتا ہے۔ ملک عبدالعزیز کے بیٹوں نے سعودی عرب کے جتنے نئے شہر بنائے یا بسائے، اس کا نام عزیزیہ رکھ دیا۔ عزیزیہ، صنعیہ، جدید، تو عزیزیہ ہر ملے گا، تو وہ دراصل ملک کی نسبت سے اس کا نام رکھا۔ اب ہم لوگ الحمدللہ اپنے میزبان میرا بچہ رفیق انجینئر کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے، اس کے گھر والوں کو، میرے تمام متعلقین کو شاد رکھے، آباد رکھے، بامراد رکھے۔ خاص طور سے میرے عزیز المدارس کو اللہ سے آباد رکھے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔